अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। इरशाद आरिफ सब प्रोग्राम में साथ हुआ करते हैं। ज़ाती मसरूफियात के बायस आज प्रोग्राम में वो शिरकत नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज बल्ला वापसी केस की समाअत हुई है। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई हैं। इस मौके पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये सवाल किया है, ये पूछा है जो वकला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि आपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उससे मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट में बात क्यों नहीं की, उससे मुतालिक वहाँ पे दलाइल क्यों नहीं हुए, बल्कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पे बात क्यों हो रही है। इस मौके पे उन्होंने रिमार्क्स भी दिए कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, इसके इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकते हैं। जस्टिस मसरत हलाली ने यह सवाल पूछा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से कि आपने एक गुमनाम गाँव में इंतखाबात करवाने को क्यों तरजीह दी है। इस मौके पर जो अली ज़फ़र थे इससे पहले वो नहीं आए, बल्कि हामिद ख़ान ने आज दलाइल दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और हामिद ख़ान से जब पूछा गया कि पेशावर हाई कोर्ट के तफसीली फ़ैसले में क्या लिखा है तो उनके पास तफसीली फ़ैसला नहीं था और उन्होंने कहा कि तफसीली फ़ैसला अभी नहीं आया, जबकि इस मौके पे मखदूम अली ख़ान ने तफसीली फ़ैसला पढ़ कर सुनाया। बज़ाहिर ये लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे उनकी तैयारी आज कुछ मुकम्मल नहीं दिखाई दे रही थी। जिस तैयारी के साथ उन्हें जाना चाहिए था वो तैयारी नज़र नहीं आई है। बहरहाल समाअत जो हैं वो अब कल तक मुलतवी कर दी गई हैं और अब इसका फ़ैसला क्या होगा, जो भी फ़ैसला होना है उसके पाकिस्तान की सियासत पे डेफिनेटली असरात होने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला मिल गया तो क्या होगा, बल्ला ना मिला तो क्या होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों को टिकट्स भी जारी कर दी हैं। इन टिकट्स के मामले पर एक बहुत बड़ा हल्का है जो अपना एहतजाज कर रहा है। उनका ये कहना है कि हम वो कारकुन हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया, लेकिन अब हमें महरूम रखा गया है। और बिलखुसूस KPK से बड़ी तादाद में ये लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी टिकट्स जारी की और लाहौर से टिकट्स जारी कर दी। लाहौर में अलीम खान और ओन चौधरी के लिए मुस्लिम लीग नून ने एक एक हल्का छोड़ दिया है, जबकि एक सूबाई असम्बली की नशिस्त भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान के लिए छोड़ी गई है। शेख रोहेल अस्कर और अयाज सादिक के बीच भी जो टिकट का तनाज़ा था वो हल हो गया है। नवाज शरीफ ने फ़र्दन दोनों से बात की, गिले शिकवे भी ख़त्म हो गए हैं। बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर शफ़कत महमूद ने NA 130 से इंतखाबात से दस्तबरदार होने का ऐलान किया है। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने बताया कि NA 130 से उन्होंने और एक सूबाई हल्के से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, लेकिन अब वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं। NA 130 से मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ मैदान में हैं। क्या नवाज शरीफ के लिए मैदान बिल्कुल क्लियर हो चुका है, मतला साफ़ हो चुका है, या अभी भी कुछ धुंधलाहट मौजूद है। कराची में मुस्तफ़ा कमाल ने बाजी जीत ली है, शहबाज शरीफ दस्तबरदार हो गए हैं NA 242 से। और इस तरह जो शकूक व शुबहात मुस्लिम लीग नून और MQM की सीट एडजस्टमेंट या इंतखाबी इत्तेहाद पे हो रहे थे वो भी दूर हो गए हैं। साथ ही साथ इंतहाई अहम डेवलपमेंट ये है कि सेनेट में इंतखाबात 3 माह के लिए मुअख्खर करवाने की करारदाद जमा करवा दी गई है। सेनेटर हिदायतुल्लाह हैं फाटा से, उन्होंने ये करारदाद जमा करवाई है। इससे पहले JUI भी मुतालबा करती रही है कि पहले माहौल साजगार किया जाए फिर इंतखाबात करवाए जाएँ। शेड्यूल के मुताबिक आज आखिरी रोज़ है कागजात नामजदगी वापस लेने का, कल इंतखाबी निशान अलॉट हो जाएंगे। इस सारी सूरत हाल में इस करारदाद की सिग्निफिकेंस क्या है, बल्ला आएगा तो क्या होगा, नहीं आएगा तो क्या होगा, और ये जो शफ़कत महमूद साहब दस्तबरदार हुए हैं इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब सीनियर रहनुमा हैं JUI FA के, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपके वक्त का। यासीन आज़ाद साहब साबिक सदर हैं पाकिस्तान बार के, बहुत शुक्रिया आपका यासीन आज़ाद साहब। और दीगर भी हमें प्रोग्राम में जमातों के रहनुमा ज्वाइन करेंगे। रफ़ीक रजवाना साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब आपकी तरफ आते हैं। ये जो सेनेट में आज करारदाद फिर जमा हुई है, अब ये पेश होगी, वोटिंग होगी तो पता चलेगा, क्या JUI इस करारदाद की भी हिमायत करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए भाई, मुझे तो कोई इत्तला मेरे इल्म में कुछ भी नहीं है। आपने बताया कि सीनेट में एक करारदाद जमा किया गया है जिसका बुनियादी मकसद इंतखाबात और इलेक्शन का अल्तिवा है। इस सिलसिले में मेरे इल्म में नहीं है कि ये करारदाद कब जमा किया गया है और किस पार्टी की तरफ से, और जिस मेंबर ने जमा किया है उस मेंबर का या 2 या 3 जितने भी है
اس کا تعلق کس پارٹی سے ہے. دوسری بات سینیٹر ہیں, آزاد سینیٹر ہیں ہدایت اللہ صاحب, آج یہ انہوں نے قرارداد جمع کروائی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آپ کی بات ہے کہ ملک میں حالات ماحول سازگار نہیں ہے, الیکشن کو 3 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا جائے, یہ بنیادی لب لباب ہے حافظ حمداللہ صاحب. نہیں تو اس کے لیے نا قرارداد کے لیے تو سینٹ کا اجلاس کب ہوگا؟ سینٹ کا اجلاس پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے مطالبہ کر دیا ہے کہ یہ جو سینٹ کا اجلاس ہے یہ بلایا جائے, ریکوزیشن جمع کروا دی ہے. ٹھیک ہے نا, تو جی اچھا جمع کروا دیا, تو پہلے اجلاس جب طلب کیا جائے گا پھر دیکھتے ہیں کہ قرارداد کون لا رہا ہے اور کس کی طرف سے لایا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں ہم انتظار کریں گے جب ہی سینٹ کا اجلاس وہ طلب کریں گے, پھر دیکھتے ہیں کہ سینٹ کا جو قرارداد پیش کیا جا رہا ہے اس کا بنیادی بیانیہ کیا ہے, اس میں لکھا کیا گیا ہے, وہ کیا چاہتے ہیں قرارداد کے ذریعے. اس کے بعد فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا ہم اس قرارداد کی حمایت کریں گے یا نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ پھر پارٹی کرے گی, قیادت کرے گی کہ اس قرارداد کی حمایت کریں گے یا نہیں کریں گے. پہلے قرارداد معلوم ہو جائے. صحیح, میں ایک دو لائنر آپ کو بتا دیتا ہوں حمداللہ صاحب. امیدواروں پر حملے سے متعلق گہری تشویش ہے, ملک بھر میں دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں, عام انتخابات 3 ماہ کے لیے ملتوی کر دیے جائیں, عوام کی جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے. دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے ملک میں خوف اور عدم تحفظ کا ماحول پیدا ہو گیا ہے. امیدواروں کے گھروں اور انتخابی دفاتروں میں دھمکی آمیز پیمفلٹس کی تقسیم موجودہ سیکیورٹی مسائل میں ایک اور پریشان کن اضافہ بنتا جا رہا ہے. یہ بنیادی ہے. میں جو آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو 14 سینیٹرز کی قرارداد تھی اس کی حمایت کی تھی مولانا فضل الرحمان نے, آپ کا یہ مطالبہ ہے اور کافی عرصے سے ہے کہ ماحول سازگار ہو جائے, تو اس تناظر میں کیا یہ قرارداد آپ کے موقف کی حمایت کر رہی ہے؟ دیکھیے, اگر قرارداد کی ورژن یہی ہے جو آپ نے پڑھ کے سنایا یا سابقہ جو قرارداد پاس ہوئی, اس میں بنیادی موقف تو وہ جو مولانا صاحب نے 2 مہینے 3 مہینے سے بار بار اس کا اعادہ کر رہے ہیں, اس کی تائید ہوئی ہے. یہ جو آپ نے پڑھ کے سنایا جو آنے والے سیشن میں پیش کیا جائے گا یا جو گزشتہ سیشن میں منظور کیا گیا, اس میں بنیادی چیز جو انہوں نے مد نظر رکھا ہے وہ لا اینڈ آرڈر, سیکورٹی خدشات اور خطرات, امن و امان کا حوالہ دیا ہے. اور یہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت کا بنیادی موقف ہے کہ جب آپ الیکشن کریں گے, صاف اور شفاف الیکشن کی بات ہو رہی ہے, تو اس سے پہلے آپ ووٹر کو پرامن ماحول دیں. یعنی ووٹ تو ہوا میں استعمال نہیں ہوگا, ووٹ نہ جنات استعمال کریں گے نہ فرشتے استعمال کریں گے. ووٹ تو ووٹر شہری استعمال کریں گے جو ووٹ کاسٹ کرنے کا حق رکھتا ہو. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ امن و امان تو ضروری ہے. اگر امن و امان نہ ہو اور ووٹر گھر سے نہ نکل سکتا ہو تو لاکھوں لوگ ووٹ کاسٹ کرنے سے محروم ہو جائیں گے. تو پھر اس الیکشن کو آپ کیسے الیکشن کہیں گے جب لاکھوں لوگ ووٹ استعمال کرنے سے معروم ہو جائیں گے یا لوگوں کی زندگی خطرے میں ہو, پھر آپ ووٹ کیسے کر سکیں گے؟ لہٰذا مولانا صاحب نے کہا کہ آپ ایڈریس کریں میرے سوالات کو, میرے سوال کو سنجیدہ لیں, حکومت بھی, ریاست بھی, الیکشن کمیشن اور عدالت بھی, لیکن آج تک کسی نے بھی اس سوال کو سنجیدہ نہیں لیا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. رفیق مولانا صاحب کی موقف کی تائید, میں ایک جملہ اور مولانا صاحب کی موقف کی تائید, یہ قرارداد جو آپ نے پڑھ کے سنایا یہ بھی مولانا کی موقف کی تائید کر رہی ہے, اور گزشتہ قرارداد بھی الیکشن کمیشن نے بھی مولانا کی تائید کی ہے. وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ خیبر اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے. نگران حکومت نے بھی اس اندیے کا اظہار کیا ہے, ریاستی ادارے بھی یہی کہتے ہیں. تو اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں, یہ حافظ صاحب چاہتے ہیں. جی حافظ صاحب, ہم امن چاہتے ہیں, اور بات یہ ہے کہ جو نگراں حکومت ہے وزیر اطلاعات نے یہ کہا کہ حالات اتنے سنگین نہیں کہ الیکشن مؤخر کیے جائیں. میں رفیق رجوانہ صاحب کی طرف آتا ہوں, پھر آپ کی طرف آؤں گا حافظ صاحب. رفیق رجوانہ صاحب, مسلم لیگ نون پہ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ابھی تک آپ ڈرائنگ رومز میں ہی سارا ہوم ورک کر رہے ہیں, نکلیں آپ ہیں ہی نہیں. کیا یہ قرارداد جو آج پیش ہوئی ہے, اس سے پہلے جو قرارداد تھی اس کی تو آپ نے مخالفت کی تھی, مسلم لیگ نون بھی یہی سمجھتی ہے کہ حالات اتنے مخدوش ہیں کہ انتخابات کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دیا جائے؟ شکریہ جی. میری طرف سے محترم حافظ حمداللہ صاحب اور یاسین اعجاز صاحب کو سلام پیش کیجیے گا, میرے دونوں محترم دوست ہیں. دیکھیے, جہاں تک کے پی کے اور بلوچستان کے حالات کا تعلق ہے,
میں یہ گفتگو کر رہا ہوں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں کہتا ہوں کہ الیکشن پوسٹ پون کیے جائے. میں ایک واقعات جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. ہم پنجاب میں بیٹھ کے اگر بلوچستان کی سچویشن اور کے پی کی سچویشن کو یہی سمجھیں گے کہ نارمل چیزیں ہیں اور جیسے ہم پنجاب میں رہ رہے ہیں اور پنجاب میں کیمپین ہو رہی ہے اسی طرح سے ہے, تو یہ انصاف نہیں. رفیق رجوانہ صاحب, اور میرے خیال میں مولانا صاحب نے انتخابات کے التوا پر اتنا زور نہیں دیا جتنا امن عامہ پر زور دیا ہے, اور اگر اسی طرح سے بڑھتے گئے اب تو امیدوار بھی بیچارے مارے جا رہے ہیں کے پی کے میں. میرا خیال ہے 2-3 دن سے مسلسل ایک آدھ کو واقعہ ہو جاتا ہے ایسا جو کہ الیکشن میں امیدواروں پر بھی حملے ہو رہے ہیں. تو ان کی جگہ وہ کہتے ہیں اف یو اسٹیپ انٹو دیئر شوز, تو معاملات ہوں اور میں وہاں پہ الیکشن لڑ رہا ہوں اور ان الیکشن کے حالات میں مجھے یہ ڈر ہو کہ مجھے میری جان کو بھی خطرہ ہو اور تھریٹس بھی ہو, تو میں نے تو یہ بات کر لی. میری اس بات کو اگر اس انداز سے دیکھا جائے کہ میں کہیں الیکشن کا التوا چاہ رہا ہوں اور میری نیت کچھ اور ہے, میں اس پر اتفاق نہیں کرتا. اگر کوئی التوا کی بات کرتا ہے تو ان کے مسائل دیکھ کے اس پر آپ گفتگو تو کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ التوا کرا دیں, کر دیں, حکومت کر دے, یہ بات نہیں ہے. اگر ان مسائل کو بڑا سیریسلی دیکھنا پڑے گا, وہی بات ہوگی. ان کی جگہ بیٹھ کے سوچیں, ان کی جگہ جا کے کیمپین دیکھیں ان کی, اور پھر دیکھیں کہ گراؤنڈ ریئلٹی یہیں بیٹھ کے پتہ چل رہا ہے. میڈیا, الیکٹرانک میڈیا بتا رہا ہے, پرنٹ میڈیا بتا رہا ہے, بیانات آ رہے ہیں, تو یہ ایک بڑی سیریس سچویشن ہے. اب اصل میں پرابلم یہ ہے کہ کب سے یہ الیکشن جو ہے نا شکوک و شبہات کا شکار ہے. کبھی عدالتوں کا نظام, یہ اس سیریس سچویشن کی وجہ سے ابھی تک نون لیگ نے انتخابی مہم جلسے ریلیاں نہیں شروع کی. سنیے, اب تک تو ہم اس پروسیس میں تھے کہ اب ہم نے اپنے امیدوار فائنل کرنے تھے, اور سب سے بڑا انتخابی بورڈ جو ہے, پارلیمانی بورڈ جو ہے, ناٹ انتخابی بلکہ پارلیمانی بورڈ ہماری ہی جماعت کا ہے اور تھا, جس کو پریزائڈ کرتے رہے میاں نواز شریف صاحب, اور ایک ایک امیدوار کا ذاتی طور پر انٹرویو لیا گیا. ٹھیک ہے, تاکہ ہر امیدوار کو یہ موقع دیا جائے کہ اپنا موقف وہ پیش کر سکے. تو جتنا کام تھا ایکسرسائز تھی اپنی جگہ پہ. اور دوسری بات یہ ہے بڑی, جو میں گزارش کرتا ہوں, ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہمارا ایک انٹرنل سسٹم. اگر فرض کیا لوگ کہتے ہیں کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں, ابھی اگر ہم بیٹھے فرض کیا, میں مانتا نہیں ہوں, تو بیٹھا رہنے دیں ہمیں, آپ اپنا کام کریں. میرے ڈرائنگ روم سے بیٹھنے سے اگر میرے مخالف کو فائدہ ہے تو ہی شوڈ انجوائے. کیوں مجھے ہوشیار کرتا ہے ڈرائنگ روم سے نکلے؟ ہم فیلڈ میں ہیں, امیدواروں کو ٹکٹس فائنل ہو گئے, چھوٹے موٹے جھگڑے چلتے رہتے ہیں, اختلاف چلتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے رجوانہ صاحب, لیکن بنیادی سوال یہ کہ بلاول صاحب نے کہا تھا کہ آپ کا ڈرائنگ روم میں بیٹھنا الیکشن کی شفافیت پہ سوال اٹھاتا ہے. میں یہ آؤں گا آپ کی طرف مزید, آپ ضرور اپنا نقطہ دیجیے گا. سن لیں رجوانہ صاحب, یاسین آزاد صاحب کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں, آپ ضرور, آپ کو موقع دوں. جی یاسین صاحب, اب بات یہ ہے کہ ایک قرارداد پہلے منظور ہوئی, دوسری قرارداد یہ جمع ہو گئی ہے, ایک الیکشن کی حمایت میں قرارداد آ گئی ہے. ایوان بالا سے میسج کیا آ رہا ہے؟ ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہیں وہ ہونے ہیں. یہ سارا جو معاملہ ہے, ایک طرف قانون ساز, دوسری طرف آئین اور قانون کے پاسدار, کوئی درمیانی حل نکلے گا یا یہ معاملہ لٹکے گا آپ کی نظر میں؟ سر میرے نزدیک الیکشن 8 فروری کو ہر حال میں ہوگا. جہاں تک سینٹ کے قرارداد کا تعلق ہے, اس سے پہلے بھی جب سینٹ نے قرارداد پاس کی تھی, ٹوٹل تو میرے خیال میں 14 سینیٹر تھے, اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ سینٹ کو اس بات کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ قرارداد کے ذریعے یہ مطالبہ کریں کہ الیکشن کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا جائے. میرے نزدیک اپر ہاؤس ہو یا لور ہاؤس ہو, ان کا کام قانون سازی کرنا, قراردادیں پاس کرنا نہیں ہے. اور جس طرح آج پھر آپ نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ پھر سینیٹر نے یہ قرارداد پیش کی ہے کہ الیکشن کو 3 مہینے کے لیے ملتوی کر دیا جائے, تو میرا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہوگا, زیادتی ہوگی. کسی بھی صورت میں 8 فروری کا جو الیکشن ہے اس کو ملتوی کرنے کا کوئی کوشچن اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ معاملہ آنریبل سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا تو آنریبل سپریم کورٹ نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا
بلانے کے بعد پھر ڈیٹ کے لیے ان کو تیار کیا، اور بعد میں الیکشن کمیشن کو یہ کہا کہ آپ جا کے پریزیڈنٹ سے مشورہ کر لیں، مشورہ کر کے جو ڈیٹ ہے اس کو فائنل کریں۔ پھر مشورے کے بعد جو ڈیٹ فکس کی گئی، اور پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کی باہمی رضامندی سے یہ ڈیٹ مقرر کی گئی۔ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب 2 صوبائی اسمبلیوں کو توڑا گیا تھا تو ہم مذاق بن کے رہ گئے تھے، چونکہ اس وقت مطالبہ یہ تھا کہ 90 دن کے اندر جو آئین کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق الیکشن کرائے جائیں، لیکن حالات ایسے تھے کہ آپ 90 دن میں KPK کا اور پنجاب کا الیکشن نہیں کرا سکے تھے۔ بعد میں آنریبل سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دیا جس میں 14 مئی کی ڈیٹ مقرر ہوئی، تب بھی وہ الیکشن نہیں ہوا۔ اب بڑی مشکل سے جب 8 فروری کی ڈیٹ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی باہمی رضامندی سے طے کی گئی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا 1973 کا آئین ہے، ہم اس کو اگر مذاق نہ بنائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اور اس ملک میں صرف اس گراؤنڈ پہ کہ بعض صوبوں میں لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اور الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے، میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آئین کے مطابق جب اسمبلی وقت سے پہلے توڑی گئی تو 90 دن میں الیکشن ہونے تھے، 90 دن کے حساب سے الیکشن کی ڈیٹ مقرر ہو گئی، اور پاکستان میں کوئی ایسی ایمرجنسی ڈکلیئر نہیں ہے کہ آپ اس کو بہانہ بنا کے کہیں کہ جی الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے۔ اس ملک میں جمہوری سسٹم کو چلنے دیں، اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو اس بات کا فیصلہ کرنے دیں کہ وہ آئندہ الیکشن میں کون سی پارٹی پہ اعتماد کا اظہار کرتی ہے، اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام جس پارٹی پہ اعتماد کا اظہار کریں اس کو 5 سال پورے کرنے کا پورا موقع دیں۔ اس ملک کا سسٹم چلنے دیں، جمہوری سسٹم چلنے دیں۔ ہمارے ادارے پہلے بھی جی بالکل ٹھیک ہے، بڑی ان پرنسپل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ میں ذرا حافظ عبداللہ صاحب، ایک اور معاملہ ہے، بلکہ ترجمان دفتر خارجہ نے بھی کہا کہ مولانا صاحب ذاتی حیثیت میں افغانستان گئے ہیں، کیا اس دورے کا کیا مقصد تھا؟ دیکھیں، میں ایک بات کی جو سوال آپ نے پہلے کیا تھا، جو میرے بھائی یاسین آزاد صاحب نے، میرے بڑے بھائی ہیں، محترم ہے، کہ 24 کروڑ عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ 8 فروری کو فیصلہ کر لیں۔ بالکل فیصلہ کریں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر لینڈ آرڈر کی سچویشن خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ناگفتگو ہو، جو الیکشن کمیشن نے بھی اس کا اظہار کیا ہے، وزارت داخلہ نے بھی، اور آپ کی ہمارے اور آپ کی سیکورٹی اداروں نے بھی کی ہے، اور مولانا صاحب کی موقف کی تائید ہو رہی ہے، تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں پرامن انتخابات ہو، سندھ میں ہو؟ بے شک بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے ساتھ ساتھ خون خرابہ بھی ہو۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں ٹھیک ہے، سندھ میں انتخابات ہو، 24 کروڑ عوام اپنا فیصلہ کر لے، تو کیا خیبر پختونخوا اور بلوچستان پاکستان میں نہیں ہے؟ یا صرف پاکستان پنجاب اور سندھ کا نام ہے؟ یا پاکستان اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، کراچی اور لاڑکانہ اور پشاور کا نام ہے؟ یہ 5-6 شہروں کا نام ہے۔ یہ نہ کریں نا، کم سے کم میں اپنی ذات کی بات نہیں کرتا، اپنی قیادت کی بات نہیں کرتا، میں لاکھوں ووٹرز کی بات کرتا ہوں۔ مجھے یہ جواب دیجیے، اگر خواتین کی پولنگ پہ ان کی ووٹنگ کی پرسنٹیج 1 پولنگ پہ کم ہو تو الیکشن کمیشن کا رولز یہ ہے کہ پوری کانسٹیچوئنسی کی انتخابات آپ روک دیتے ہیں، ان کا رزلٹ اور نتیجہ روک دیا جاتا ہے۔ تو اگر لاکھوں لوگ ووٹ کاسٹ کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں تو کیا اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس انتخابات کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس پہ یاسین صاحب سے ہم جانیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی، جہاں تک آپ نے سوال کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی کابل کی دورے کا، افغانستان کی دورے کا، دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو افغانستان کی طرف سے دعوت دی گئی تھی۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بعثت صدر پاکستان نہیں، بعثت حکومت پاکستان نہیں، بعثت امیر جمعیت علماء اسلام، بعثت ایک سیاسی قومی لیڈر، ان کو دعوت دی گئی ہے۔ تو جب بعثت ایک قومی سیاسی لیڈر، بعثت امیر جمعیت علماء اسلام، ان کو دعوت دی گئی ہے، تو یہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت کا ذاتی دورہ تھا۔ اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ دعوت تو پاکستان کو نہیں ملی، مولانا صاحب کو دعوت دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں وزارت خارجہ نے باقاعدہ افغانستان اور پاکستان کی تعلقات کے بارے میں بریفنگ دی۔ پھر وزارت خارجہ نے مولانا صاحب کو بریفنگ کیوں دی؟ یہ تو ان کا ذاتی دورہ تھا، تو پھر کیوں بریفنگ دی؟
تو اسی لیے بریفنگ دی کہ اصل سچویشن، اصل صورتحال، مخدوش عدم اعتماد کے بنیادی وجوہات افغانستان اور پاکستان کے درمیان کیا ہے، اس کے بارے میں مولانا صاحب کو بریفنگ دی گئی۔ تو مولانا صاحب وہاں گئے ان کی دعوت پر۔ مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ ہم افغانستان اور پاکستان کے درمیان اعتماد کو کیسے بحال کریں گے، وہاں تجارت کیسے بحال کریں گے، بارڈر پر جو سچویشن مخدوش صورتحال ہے، چمن بارڈر پر، تورخم بارڈر پر لوگ جا نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، بارڈر بند ہے، اس صورتحال کو سامنے رکھ کے ہم اس پر یہ انیشیٹو لیں۔ جی ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے بلے کی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ یاسین آزاد صاحب، میں ذرا آؤں گا آپ کی طرف، یہ بتائیے گا کہ آج جو سماعت ہوئی ہیں، ویسے تو پہلے 3 رکنی بینچ بنوایا سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی نے، پھر وہ چلے گئے پشاور ہائی کورٹ، وہاں سے فیصلہ آ گیا، لیکن آج حامد خان صاحب کو یہاں تک معلوم نہیں تھا کہ تفصیلی فیصلہ پشاور ہائی کورٹ نے جاری کر دیا یا نہیں۔ آپ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، تیاری نہیں ہے، ایسا کب ہوتا ہے ایک وکیل کے لیے؟ دیکھیں، حامد خان صاحب نے ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کی تھی، جس کے لیے انہوں نے آنریبل سپریم کورٹ سے کہا کہ یہ ارجنٹ پٹیشن ہے، اس کو انٹرٹین کیا جائے بلے کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ میں اس نے 10 تاریخ فکس کی، اور 10 تاریخ سے پہلے ہی جو ہے نا آپ نے اس پٹیشن کو سپریم کورٹ سے وڈرا کر لیا، اور کہا کہ چونکہ ہماری پٹیشن پشاور ہائی کورٹ میں ہے تو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلہ جو بھی ہوگا ہم اس کے بعد اس کو دیکھیں گے۔ ظاہر ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور اس فیصلے کے بعد پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ میں اپیل میں گیا۔ وہ اس کی ہیئرنگ آج ارجنٹ بیسس پہ پورا دن چلی، جس کی پروسیڈنگ آپ کے سامنے ہے۔ بہت سارے اس طرح آپ نے خود کہا کہ میں بھی یہ نہیں کہنا چاہتا، چونکہ معاملہ آنریبل سپریم کورٹ کے پاس سب جوڈیس ہے، کل اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، لیکن میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ جب آپ کا کیس کمزور ہو اور بعض اوقات تیاری اگر نہیں بھی ہے، جب آپ سے سوال کیے جاتے ہیں اور آپ پراپر وے میں جواب نہیں دیتے تو اس وقت آپ کے لیے پرابلم ہوتا ہے۔ ایک طرف تو آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کا آئینی ادارہ ہے، اور آئینی ادارے کے متعلق آج آپ نے آنریبل سپریم کورٹ میں دیکھا ہوگا کہ جب آئینی ادارے کو کرٹیسائز کیا گیا تو آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ وہ آئینی ادارہ ہے، اس کے متعلق یہ جملے استعمال نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب الیکشن کمیشن میں ہمارے ہاں پرابلم یہ ہو گیا، جو بات میری سمجھ میں آج دن تک نہیں آ رہی ہے، کہ ہر آدمی اپنی مرضی کا ہائی کورٹ کیوں ڈھونڈتا ہے۔ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے لیے نہیں تھا؟ کیا پنڈی ہائی کورٹ کی سرگٹ بنچ اس کے لیے تھی نہیں؟ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کا ہائی کورٹ ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں سے ہمیں ریلیف ملے گا، اور آپ اسی ہائی کورٹ میں معاملات کو لے کے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پشاور ہائی کورٹ میں پہلے ایک دن جج صاحب نے سٹے دیا، دوسرا جج صاحب آئے، انہوں نے سٹے ویکیٹ کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ 9 تاریخ کی جنوری کی ڈیٹ مقرر ہے، اس کا انتظار کر لیا جائے، وہ کسی نے انتظار نہیں کیا۔ اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنریبل سپریم کورٹ نے حامد خان صاحب سے بار بار پوچھا کہ لوور ہائی کورٹ میں جو آپ کی پٹیشنیں ہیں وہ کس گراؤنڈ پہ ہیں، ان کا بھی ان کو پتہ نہیں تھا کہ کس گراؤنڈ پہ ہیں کس پہ نہیں ہے۔ اور انٹرسٹنگ یاسین صاحب یہ ہے کہ اس پہ بیرسٹر گوہر نے جواب دیا کہ وہ غیر مؤثر ہو چکی ہیں۔ اس موقع پہ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ حامد خان صاحب کو بولنے دیجئے، یہ سینئر لائر ہیں۔ یعنی اب میرا آپ بطور قانون دان یہ بتائیے، ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں کہ معاملہ اگر لوور کورٹ میں ہے، وہاں سے کوئی فیصلہ آتا نہیں ہے یا آرڈر آف دا ڈے نہیں آتا تو اس وقت تک اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جاتا۔ اب ایک جانب آپ کا بھی پینڈنگ تھا پشاور ہائی کورٹ میں، آپ سپریم کورٹ بھی آ گئے، یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں، اس کا آئین کو، قانون کو، آپ کی فریٹرنٹی کو فائدہ ہے یا اس سے آپ کی امپورٹنس کم ہو رہی ہے؟ دیکھیں، یہی بات میں نے جو کہا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ آخر کیوں بنایا گیا تھا، اس کی کچھ وجوہات تھی۔ اب فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے آفیسز ہیں وہ سارے کے سارے اسلام آباد میں ہیں،
تو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کیوں نہیں پریفر کرتے, وہاں کیوں نہیں جاتے ریلیف لینے کے لیے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اعتماد نہیں کر رہے ایک ہائی کورٹ پہ, اور جس ہائی کورٹ پہ آپ اعتماد کر رہے ہیں آپ وہاں جا رہے ہیں. تو ان حالات میں جو ہماری عدلیہ کی ساکھ ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے. میں یہ کہتا ہوں, اس کی مثال میں نے آپ کے پروگرام میں کل پرسوں ایک دی تھی کہ ہمارے باہر کے معاملات بھی جب آتے ہیں تو انسیڈنٹ اگر وہ لاہور کا ہے یا پنڈی اسلام آباد کا ہے تو بعض اوقات سندھ ہائی کورٹ سوٹ کے اندر اسٹے دیتا ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ مت کریں یہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب معاملہ پاکستان بار کونسل کا سپریم کورٹ باہر کا جھگڑا ہے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانا چاہیے یا پنڈی ہائی کورٹ میں جانا چاہیے, مجھے سندھ ہائی کورٹ نہیں آنا چاہیے. جی, تو یہاں ہو گیا پھر وہ پک اینڈ چوز والا معاملہ. قانون دان طبقے سے جس سے میرا بھی تعلق ہے, راجوانا صاحب بھی بیٹھے ہیں, ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے اداروں کی ساکھ کو بحال کرنے کی کوشش کریں, یہ نہ کریں کہ اداروں کی ساکھ کو بری طرح نقصان پہنچائیں. جی بالکل. عدلیہ کے ادارے کی ساکھ ہمارے لیے ضروری ہے. تو ان حالات میں جو پوزیشن اس وقت آ رہی ہے, کل کیا پوزیشن ہے؟ کل سپوز آنریبل سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے, میں نے کیا فرض کیا, تو ایسی صورت میں پی ٹی آئی کے جتنے کینڈیڈیٹ کو آج آپ نے ڈکلیئر کیا وہ پارٹی کے نشان پہ اگر ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا تو وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تصور کیے جائیں گے. جی, اور جب انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تصور کیے جائیں گے تو ان کا نشان بھی الگ ہوگا. صحیح ہے. میں یاسین صاحب یہ بڑا دلچسپ ہے نکتہ, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی ہے, اور اگر آج جس طرح کی پروسیڈنگ ہوئی, جس طرح کے دلائل دیے, جس تیاری کے ساتھ, اور اگر کل فیصلہ حق میں نہیں بھی آتا تو پھر جو جواز پیش کیا جائے گا تو وہ بھی ڈیفینیٹلی اپنی کمزوری شاید چھپائی جائے گی. میں رفیق رجوانہ صاحب کی طرف آ رہا تھا. رجوانہ صاحب, مظاہر اکبر نقوی صاحب بھی مستعفی ہو گئے, اعجاز الحسن صاحب بھی مستعفی ہو گئے. بظاہر ایک امپریشن یہ آ رہا ہے کہ آپ کی جو لیڈر ہیں وہ جو مطالبہ کرتے تھے کہ ازالہ کیا جائے ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, تو اب ازالہ ہو گیا, یا جب تک وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ نہیں آ جاتے نواز شریف صاحب اس وقت تک ازالہ نہیں ہوگا؟ ازالے سے یہ نہیں مراد کو کوئی استعفیٰ دے. ازالے سے مراد یہ جیسے ایک ازالہ ہوا کہ جو لائف ٹائپ جو ہے نا ڈسکوالیفیکیشن تھی اس پر ریویزٹ کیا گیا اور صحیح حقائق پر مبنی صحیح قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ آیا کہ فار لائف ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی. اب پرابلم یہ ہے جب آپ ازالے کی بات کرتے ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ یہ نواز شریف صاحب پاناما کیس سے لے کر اس کے بعد العزیزیہ اور کون کون سے کیسز تھے ان کے, تو اس سے کنوکشن اس کے بعد بری ہو گئے. اب بات یہ ہے کہ جو بری ہو گئے تو اس کا ازالہ کون کرے گا؟ جھوٹے کیسوں کا ازالہ کون کرے گا؟ بڑا لوگ کہتے ہیں کہ جی 6 سال ٹرائل چلا فلاں بندے کا اور باعزت بری ہو گیا. تو میں بطور وکیل ایک سینئر کی کہتا ہوں کہاں لکھا ہوا ہے باعزت بری ہو گئی؟ جو 6 سال عدالتوں میں دھکے کھاتے رہے, خراب ہوتے رہے لوگ, تو اس کو آپ کہتے ہیں باعزت بری ہو گئے. تو وہ جو ایک اس طرح کا ٹرائل ہوتا ہے جس میں بندے بے گناہ ٹرائل ہوتے ہیں اور اس کے بعد بری ہو جاتے ہیں, مگر میاں صاحب کو تو ناجائز سزا بھی ہوئی ناجائز کیس میں, پھر وہ ہائی کورٹ سے بری بھی ہو گئے, ٹھیک ہے. اور پاکستان کی سیاست کا یہ رخ دیکھیے, حقائق پر فیصلہ ہو اور نیب کے بارے میں جو سپریم کورٹ نے اپنی آبزرویشن دی اس پر بھی لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ فیور ہو رہی ہے, یہ لاڈلے ہیں. تو پھر انصاف کس چیز کو کہتے ہیں کہ میری پسند کا ہو؟ یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی تو کیسے رجوانہ صاحب ازالہ پھر کیسے ہوگا؟ یہ ازالہ ممکن ہی نہیں. ایک تو دیکھیں نا, ایک تو ازالہ ہے مکافات عمل کا, ٹھیک ہے نا, تو آدمی کی اپنی تسلی ہو جاتی ہے کہ یا اللہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. میاں صاحب نے تو کہا ہے نا جی کہ ازالہ ایک بات ہے انہوں کو میں نے انتقام نہیں لینا, ٹھیک ہے نا. تو ازالے سے مراد یہ ہے کہ معاشرہ سدھرے, اس طرح کی چیزیں جو ہے اگر نہ دہرائی جائے اور کوئی اور نشانہ نہ بنے تو میں سمجھتا ہوں ازالہ ہو جائے گا. ازالہ پرسنل کے علاوہ بھی جو ہے نا ایک کلیکٹیو وزڈم کے تحت یہ ازالہ ہونا چاہیے کہ آئندہ یہ چیزیں نہیں دہرائی جائیں. اور اگر میں نشانہ بنا ہوں تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور میں بے گناہ ثابت ہوں تو اس طرح کے کام نہ کیے جائے جس سے کہ قوم جو ہے پریشان ہو, لوگ پریشان ہو. تو یہ بھی ازالہ ہے کہ اگر وہ برے کام, غلط کیسز اور غلط فیصلے کرنا چھوڑ دے تو یہ بھی ایک ازالہ ہے. میری قربانی دے کے اگر ازالہ ہوتا ہے تو ضرور ہوگا. صحیح ہے. میں حافظ صاحب کی طرف آؤں گا. حافظ صاحب, سوال کے 2 حصے ہیں. نمبر 1, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی دوبارہ بات ہو رہی ہے, کیا جے یو آئی اس کی حمایت کرے گی؟ اور دوسرا یہ رجوانہ صاحب کی پارٹی کے ساتھ آپ کی جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی تھی
وہ کیوں نہ ہو سکی؟ اس پہ کوئی فیصلہ کیوں نہ آیا؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے کمیشن کی بات کی، دیکھیے پاکستان میں کتنے کمیشن بنے، حمود الرحمان کمیشن سے لے کر آج تک کتنے کمیشن بنے، مجھے ایک کمیشن کی رزلٹ بتا دیں۔ کسی ایک کمیشن کی آپ مجھے رزلٹ نہیں بتا سکتے۔ اگر کسی کمیشن نے رپورٹ جاری کیا ہے، اس پر عمل نہیں ہوا ہے۔ مثلا فیض آباد درنے کیس میں جسٹس قاضی فائز احسان نے 1 رکنی کمیشن تھی، ان کی صورت میں انہوں نے رپورٹ جاری کی، انہوں نے ذمہ داروں کی تعین کی، نشاندہی کی، پھر قاضی فائز احسان صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ تو لہٰذا یہ کمیشن کی بات جو آپ کرتے ہیں، پہلے تو سوال یہ ہے کہ خرابیوں کا ابتدا کہاں سے ہوگا، یہ کمیشن کہاں سے شروع کریں گے؟ تو اس لیے یہ کمیشن کی باتیں چھوڑ دیں، میرے خیال میں اس کا کوئی رزلٹ نہیں لکھنے کا۔ اس کو صرف مقصد یہ ہوگا کہ باتوں کو، مسائل کو طول دینے کے لیے کمیشن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ رجوانہ صاحب، لاہور سے آپ نے ٹکٹوں کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ علیم خان صاحب کو، اون چودھری صاحب، ان کے لیے آپ نے 2 حلقے چھوڑ دیے ہیں، ایک صوبائی اسمبلی کا بھی چھوڑ دیا ہے۔ بلاول صاحب بھی لاہور سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اپنے گڑھ سے آپ نشستیں جو ہیں وہ دے رہے ہیں اور سیاسی طور پہ یہ کمزوری ہوگی؟ نہیں، کمزوری تو نہیں ہے۔ دیکھیں جی کہ کوئی 2-4 سیٹوں سے اتنی بڑی جماعت ہے، ایڈجسٹمنٹ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا جماعت کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعتوں کے اتحاد ہوتے رہتے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہتی ہے۔ ہاں، البتہ جب آپ ٹکٹوں کی تقسیم کرتے ہیں تو بہت سی جگہ پہ یا کم از کم کچھ جگہوں پہ ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں جس سے جماعت کے اندر بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں اور نالاں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی ایک جماعت کا اپنا ایک فیصلہ ہے۔ مثلا میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، مجھے تقریباً 35 سے 38 سال یا 40 سال ہو گئے، میں پی ایم ایل این میں ہوں۔ الحمدللہ 2 دفعہ سینیٹر اور 1 دفعہ گورنر بھی رہا، اور ساری شفقت میاں نواز شریف صاحب کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میرے بیٹے نے 2018 کے الیکشن لڑا، ہم ہار گئے پی ٹی آئی سے۔ تو اس دفعہ میرے بیٹے کو ٹکٹ نہیں دیا، لمس کا وہ ماسٹر کیا ہوا آئی ٹی میں اور لا گریجویٹ ہے اور ہائی کورٹ کا پریکٹسنگ لائر، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں ملتان سے پی پی 215 سے ایک اور برخودار ہے، اس کو ٹکٹ دے دیا۔ میں اس کے بارے میں کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتا، جو ایک دم ہمارے ٹکٹ پہ منتخب ہوا اور اس کے بعد پارٹی چھوڑ گیا۔ اس کے بعد پچھلے 2018 کے الیکشن میں لایا اس کو، اور اب جو ہے نا اس کو دے دیا اور میرے بیٹے کو نہیں دیا۔ میں زیادہ بات اس لیے نہیں کرتا کہ میرے بیٹے کو نہیں ملا، چلو پارٹی ڈسپلن ہے۔ ہم نے آج جا کے بغیر کسی کے کہے، ہمیں کوئی کہے، ہم نے پارٹی ڈسپلن کے مطابق ہم نے آج کے کاغذ بھی ڈرا کر دیے، ٹھیک ہے۔ کہیں پہ رد عمل ہے، کوئی پارٹی چھوڑ جاتا ہے، کوئی آزاد کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم بھی اپنے مطلب ہاتھ پیر والے لوگ ہیں، مگر نہیں، ہم پارٹی ڈسپلن۔ لیکن رجوانہ صاحب یہ دیکھیں، اس وقت جو نون لیگ کی ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ تو چلیں آپ کو پارٹی نے گورنر بنا دیا، آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، یہاں لوگ وزیر اعظم بنے، وزراء اعلیٰ بنے، گورنر بنے، اور وہ اب نئی پارٹی ڈسپلن کی پابندی نہیں کر رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی پارٹی میں ہیں بات یہ ہے کہ پارٹی ڈسپلن کی جب آپ بات کرتے ہیں نا، تو جب اپیرنٹ میرٹس دیکھیں نا تو پھر بندے کو حیران ہوتے ہیں کہ یہ پارٹی ڈسپلن ہے تو میرٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ باس از آلویز رائٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو دور اندیشی کرنی پڑتی ہے، پارٹی لیڈرشپ پہ بڑا پریشر بھی ہوتا ہے، ان پر بہت سے دباؤ بھی ہوتے ہیں، اور سارے پاکستان کے لیے ٹکٹیں تقسیم کرنی ہوتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ میں بہت بڑی جماعت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مثلا ہمیں ٹکٹ نہیں ملی تو میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اپنی قیادت کو مزید پریشان کروں۔ میں اپنی پریشانی ہے، میرا بیٹا ہے، اسے 4 سال 5 سال الیکشن ہارنے کے بعد سارا کام کاج چھوڑ کے اسی کام میں لگا تھا، رات کو 3 بجے تک کام کرتا تھا، یعنی اب بات یہ ہے کہ میں بھی چاہوں کہ میری پریشانی ذاتی ہوگی تو میں پارٹی کی قیادت کو پریشان تو آپ پارٹی ٹکٹ ہولڈر کو سپورٹ کر رہے ہیں مختصراً؟ صاحب ظاہر ہے جی، میرے پاس دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی شخصیت بھی دیکھنی ہے نا جی۔ لوگ کہیں گے دیکھیں جی ان کو سارا کچھ دیا، اگر اس دفعہ نہیں دیا تو اب کہتے ہیں جی کہ جی بالکل ٹھیک ہے۔ میں یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، آپ نے پارٹی میں میرٹ کی بات بھی کی ہے۔ یاسین آزاد صاحب، آج چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ پارٹیوں میں بھی جمہوریت ہونی چاہیے۔ پارٹی کے اندر میرٹ کیا ہے، پارٹی کے اندر جمہوریت کیا ہے؟
جب پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے تو ملک میں جمہوریت کیسے آئے گی؟ اور جو جمہوری اقوام ہیں جن کی ہم مثال دیتے ہیں اس میں شرح خواندگی بہت امپورٹنٹ ہے. 52% شرح کے ساتھ حقیقی جمہوریت یہ ممکن ہے؟ پہلی بات ہے کہ حقیقی جمہوریت تو بار کے اندر ہے. بار سیشن ہر الیکشن اپنا وقت پہ کراتی ہے اور جتنا پیریڈ ہوتا ہے اسی کے اندر الیکشن ہوتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ جمہوریت کا میسیج جو ہے پاکستان کی تمام بار اپنے وقت پہ الیکشن کرا کے میسیج دیتی ہے. جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوری سسٹم میں آپ کو اپنے مختلف نقطہ برکر کے نقطہ نظر سے اختلاف کرنے کا تو پورا حق ہے، لیکن اس کو بولنے کا پورا موقع ملنا چاہیے کہ وہ بولے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے. اب اس ملک میں میرے نزدیک اگر 1947 کے بعد انتخابات وقت پہ مقررہ وقت پہ ہوتے رہتے جس طرح ہمارے پڑوسی ملک میں ہوتے رہے، جمہوری سسٹم کو وقتاً فوقتاً ڈسٹرب نہیں کیا جاتا، تو شاید آج ہمارے بھی ادارے اتنے ہی مضبوط ہوتے جتنے ہمارے پڑوسی ملک کے ادارے مضبوط ہیں. مجھے تو بدقسمتی سے یہ بات کہنے پڑتی ہے کہ ہمارے ملک کے جتنے ادارے ہیں جب ان کا کوئی ہیڈ سامنے آتا ہے تو وہ قانون اور آئین کے مطابق چلنے کے بجائے اپنی انا کی جنگ لڑتا ہے. میں اس کی مثال ماضی میں آنریبل سپریم کورٹ کی بھی دے سکتا ہوں اور بلا جھجک دیتا ہوں. اب ان حالات میں پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے میرے نزدیک اب یہ بات ضروری ہے کہ ہر آئینی ادارے کا احترام کیا جائے، ہر آئینی ادارے کو آئین کے اندر رہتے ہوئے جو ان کی لمیٹیشن ہے اس کے اندر کام کرنے کا پورا موقع دیا جائے. مجھے آنریبل چیف جسٹس کی یہ بات بہت اچھی لگی. انہوں نے چیف جسٹس بننے کے بعد جب ایک پروسیڈر ایکٹ جو سپریم کورٹ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو قبول کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. جی میرے نزدیک پارلیمنٹ کا ادارہ وہ ادارہ ہے جس کو سب سے زیادہ مضبوط ادارہ ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ماضی میں پارلیمنٹ کا ادارہ مضبوط ادارہ بن کے سامنے نہیں آیا. جی اب یہ بات آنریبل چیف جسٹس صاحب کی مجھے بہت اچھی لگی اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں صحیح ہے کہ جب تک آپ اداروں کو آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کرنے کا موقع نہیں دیں گے، وقتاً فوقتاً آپ ڈسٹرب کریں گے، سسٹم تباہ ہوگا. جی اور اس سسٹم کی تباہی کا رزلٹ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے یاسین صاحب میرا آج بھی یاسین صاحب آپ نے بڑا مناسب نقطہ اٹھایا ہے. رضوانہ صاحب بات یہ ہے کہ 9 مئی تو کوئی کسی صورت دفاع ہو ہی نہیں سکتا نا، وہ تو انتہائی قابل مذمت ہے. ہم جو ہر لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں. بہرحال اگین اس پہ بھی معاملہ جو لوگ ہیں جو ملوث ہیں ان کے خلاف معاملہ عدالت میں ہے، دیکھتے ہیں عدالت کیا کرتی ہے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے، شفقت محمود جیسا لیڈر وہ اب آ کے وڈرا کرتے ہیں، کاغذ واپس لے لیتے ہیں، دستبردار ہوتے ہیں. ایک پہلو حافظ صاحب نے بات کیا کہ وکلاء جو ہیں اب وہ ڈومینیٹ ہو چکے ہیں اس پہ. ایسے ماحول میں جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کل کو جو بھی حکومت بنے، جس کی بھی بنے، وہ مکمل طور پہ کوئی بے یقینی نہیں ہوگی، کوئی عدم استحکام نہیں ہوگا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جی. جس طرح کے حالات کریٹ کیے جا رہے ہیں اور حالات ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر الیکشن ہونے سے پہلے بلا وجہ یا با وجہ کوئی انگلی اٹھتی ہے تو الیکشن ہونے کے بعد کیا ہوگا جی؟ جتنا استحکام پاکستان کو اس الیکشن سے ملنا چاہیے، مجھے تھوڑا بہت خدشہ ہے کہ وہ استحکام شاید حاصل ہو یا نہ ہو، کیونکہ ہم نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا. ہم اپنا قبلہ درست سمجھتے ہیں اس وقت ہے جب میں جیت جاؤں. میرا قبلہ اس وقت درست ہے جب میری حکومت بن جائے. میرا الیکشن اس وقت تک آزاد ہے جب میں اپنی حکومت سازی کر لوں. میرا قبلہ اس وقت تک درست ہے، الیکشن اسی وقت تک فیئر ہے جب میں جیتتا ہوں. ادروائز الیکشن اس وقت تک انفیئر ہے، انجسٹ ہے، دھاندلی ہو گئی اگر میں ہار گیا. یہی رویہ اگر رہا، ٹھیک ہے کہ جسٹیفائڈ ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں کہ جی کہ دھاندلی کہیں ہو گئی اور کچھ ایسا ہو گیا. 2018 کے الیکشن ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے، مگر چاروں نچار وقت گزر گیا. ٹھیک ہے جی. میں تو شروع سے کہتا ہوں کہ جب عدم اعتماد ہوا تو عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیے،
لیڈر آف دی اپوزیشن کا کردار ادا کرتے اور جتنی مشکلات اس وقت کی حکومت کو 16 ماہ میں ہوئی، پاکستان میں سیاست کی بجائے معیشت کو بچانے کی کوشش کی گئی، اس کا بینیفٹ ملتا. آج خود بھی جیل میں اور چیدہ ان کے اراکین بھی جی جیل میں. جی 9 مئی کا واقعہ جس نے کیا، جو ملوث ہے، آخر کوئی تو ماسٹر مائنڈ ہوگا نا. جی. بیٹھے بیٹھے کسی کو خواب تو نہیں آ گیا کہ ساروں نے یک وقت ہی ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ کرنا. ٹھیک ہے، اور اس ساری چیز کو دیکھیں تو رجوانہ صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا رفیق رجوانہ صاحب، حافظ حمداللہ صاحب، یاسین آزاد. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.